अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। एक दुआ है, उसका तर्जुमे के साथ हम बढ़ते हैं आगे कि ए अल्लाह, बेशक हम बंदे हैं आपकी, बंदे की, और बंदियां हैं आपकी, बंदी की। हमारी पेशानी आपके हाथ में है, हमारी ज़ात पर आप ही का हुक्म चलता है, हमारी ज़ात के मुतालिक आप फैसला अदलो इंसाफ, आपका फैसला अदलो इंसाफ वाला है। हम आपसे आपके हर उस फैसले का वास्ता देकर आपके हम आपसे आपके हर उस नाम का वास्ता देकर सवाल करते हैं। ये आ गया वास्ता, ये है सबसे प्यारा वास्ता कि हम आपसे आपके हर उस नाम का वास्ता देकर सवाल करते हैं जिसको आपने अपने लिए खुद तजवीज़ किया, या अपनी मखलूक में से किसी को वो नाम सिखाया, या उसे यानी उस नाम को अपनी किताब में नाजिल फरमाया, या उसे अपने पास इल्म गैब ही में महफूज रखा। कितनी सारी खूबसूरत खूबियाँ आ गई ना अल्लाह के नामों की। हम इन तमाम नामों का वास्ता देकर आपसे सवाल करते हैं कि आप कुरान मजीद को हमारे दिल की बहार, हमारे सीने का नूर, हमारे गम में रोशनी और हमारी परेशानी की दूरी का जरिया बना दीजिए। आमीन सुमा आमीन। जिस पाक कलाम के पढ़ने के लिए और पाक कलाम के पढ़ने के बाद के लिए इतनी खूबसूरत दुआएं हों, वो कलाम कितना खूबसूरत है जो सारे ही गमों का मदावा कर देता है, सारी ही परेशानियों का मदावा करता है, और हमें जो है एक राहत और सुकून देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ना कि फतकुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तो तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और कुफरान नेमत ना करो। तो सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी खैर, जैसे कि हम कल अपने उसमें पढ़कर आ चुके हैं सूरत नहल में, कि सबसे बड़ी खैर क्या है? कुरान मजीद। और सबसे प्यारी जो नेमत है वो क्या है? हिदायत, सीधा रास्ता दुनिया में रहने वालों के लिए। तो ये सारी चीज़ों की खबर हमें कैसे मिलती है? कुरान से मिलती है। कुरान हमें बताता है कि ये नेमतें हैं, और अब हम अगर इन नेमतों की नाशुक्री करें तो ये बहुत ही जो है अफसोसनाक बात है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमुह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार। ये अल्लाह ताला शिकवा भी कर रहे हैं कि जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया, यानी जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें नाशुक्री से महफूज फरमाए, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं
रब्बि आइन अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, कि ए अल्लाह आप अपनी याद पर, अपने शुक्र पर और अच्छे तरीके से अपनी इबादत बजा लाने पर हमारी मदद फरमाइए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। तमाम शुक्र, तमाम तारीफ अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 15वां पारा अ, पढ़ने जा रहे हैं, मुख्तसर खुलासा मज़ामीन कुरान में। तो शुरू करते हैं 15वां पारा। 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल मुकम्मिल शामिल है, जिसके 12 रुकू हैं। इसके बाद सूरह कहफ के 12 रुकुओं में से 9 रुकू भी इस पारे में शामिल हैं। काफी बड़ा पारा है और सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है, क्योंकि सूरह बनी इसराइल हम पढ़ने जा रहे हैं और हिकमत दीन का खजाना पढ़ने जा रहे हैं। उसका उन्वान है, सूरत बनी इसराइल का उन्वान है हिकमत दीन का खजाना। इसमें दीन भरपूर अंदाज से समझाया गया है, मुख्तसर अंदाज में, बड़े ही प्यारे अंदाज में। अब हम पढ़ते हैं इसको और देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला कितने प्यारे अंदाज से अपने अपने बंदों से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और उनको सीधे रास्ते की तरफ आने के लिए किस किस तरह से रहनुमाई फरमाते हैं। तो हिकमत दीन का खजाना, रुकू नंबर 1, उन्वान है उरूज हासिल होगा कुरान की पैरवी से। ठीक है, सबसे बड़ी खैर क्या है? कुरान। और अब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें अपने पाक कलाम की शान बयान फरमा रहे हैं। कहीं खैर के नाम से है, कहीं नेमत के नाम से, कहीं रहमत के नाम से, कहीं कुरान की पैरवी से। ठीक है, तो फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पहले रुकू का आगाज वाक़या मेराज के जिक्र से होता है। अल्लाह की कुदरत की ये शान बयान की गई कि वो एक ही रात में अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। एक ही रात में। अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ए- उसलूबे बयान जाहिर कर रहा है कि ये सफ़र रूहानी नहीं जिस्मानी था और एक मुअजिज़ा था। इस सफ़र के ज़रिए बनी इसराइल को मस्जिद अक्सा की तौलीद से महरूम करके ये एजाज़ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अक्सा गए और वहाँ पर जो बुर्राक था उसको अ, एक जगह खड़ा किया और जो है दूसरी तरफ आपने इमामत करवाई। इमामुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को इमामत करवाई और फिर अपना सफ़र आसमानों की तरफ वहां से शुरू किया। कि ये सफ़र रूहानी नहीं जिस्मानी था और एक मौजज़ा था। इस सफ़र के ज़रिए बनी इसराइल को मस्जिद अक्सा की तौलियत से महरूम किया करके ये एहसास उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। इस रुको में नबी अलैहिस्सलात इस रुको में बनी इसराइल पर दो अजाबों का जिक्र भी है। दो अजाबों का जिक्र भी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब उन्होंने सरकशी की, कि इन्होंने बनी इसराइल ने, तो अल्लाह ने बख्त नसर के जरिए उन्हें शदीद तबाही से दो चार किया। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की इस्लाही कोशिश से वो दोबारा उरूज पर पहुंचे। लेकिन एक बार फिर जब उन्होंने सरकशी की इंतहा कर दी तो अल्लाह ने उन्हें रूमियों के जरिए बर्बाद किया। ये दो अजाब थे, एक नसर वक्त के जरिए आया और एक रूमियों के जरिए आया। अब उन्हें आगाह किया जा रहा है कि अगर फिर से उरूज हासिल करना है तो कुरान की पैरवी करो। उस वक्त उनके पास कौन सी किताबें थी? तौरात, जबूर, ये सब थी, इंजील। लेकिन अब किसकी पैरवी करनी है? कुरान मजीद की। अगर तुम फिर से उरूज चाहते हो, उरूज हासिल करना चाहते हो, तो उरूज हासिल करने का जरिया क्या है? कुरान मजीद। फरमाया क्योंकि इन हासिल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये कुरान ही है जो बिल्कुल सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। सब
जो भी है पूरी इंसानियत के लिए कुरान मजीद है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम फलां नबी की उम्मती हैं तो हम फलां नबी की उम्मती हैं। जब रब सबका एक है, रब सबका एक है, वो जानता है कि किस वक्त कौन सी शरीयत की, किस वक्त कौन सी तालीम की ज़रूरत है, किस वक्त कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें जो है दर्जा बदर्जा वक्तन फ़वक्तन आती रहीं। तौरात सबसे पहली थी, फिर ज़बूर थी, फिर इंजील थी, अब कुरान मजीद तमाम किताबों का मुकम्मल मजमुआ है, जिसमें हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए लोगों के लिए जमा फरमा दिया। अब जो इसको थाम लेता है वो सीधी राह वो सीधी राह पाएगा और दुनिया में जलीलो ख्वार नहीं होगा। दुनिया में जलीलो ख्वार नहीं होगा। ठीक है। कुरान मजीद ही दुनिया में उरूज का जरिया है, कुरान मजीद ही दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का जरिया है। जो लोग कुरान मजीद को थाम लेते हैं वो उरूज हासिल करते हैं, जो कुरान मजीद को पसे पूछ ढाल देते हैं वो जिल्लत और ख्वारी का सामना करते हैं, जलीलो ख्वार हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है फिर क्या करेंगे। बस यह यानी कि बता दिया कि सीधी राह और उरूज हासिल करने के लिए क्या जरिया है। हासिल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान ही है जो बिल्कुल सीधी राह की तरफ हिदायत देता है। अब देखें कि हमें अपने आप को भी चेक करना है, हमारा क्या हाल है। हमने भी तो वही काम किया जो गुज़िश्ता अक़वाम ने किया। उन्होंने जब अपनी किताबों को छोड़ा, हिदायतनामा को छोड़ा, ख्वाहिशात के पीछे लग गए, तो दूसरी कौमें उन पर गजबनाक हुई, उन पर चढ़ाई कर दौड़ी। जैसे नसर बख्त आ गया, फिर रूमी आ गए उन पर। फिर उनको कहा गया कि कुरान थाम लो, और हम सब शामिल हैं। तो कुरान पढ़ने वालों, जिन पर कुरान मिला, जिनको कुरान मिला, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, जिन्होंने इस चीज़ की कदर नहीं की, ना कदरी की, तो उनके लिए भी फिर जवाल आए। कैसे कि मुसलमानों पर भी कैसे जवाल आए कि दो हम पर भी दो जवाल अब तक आ चुके हैं। पहला जवाल तातारियों के हाथों, तारीख गवाह है कि तातारियों के हाथों किस तरह से मुसलमानों को पसपाई हुई और किस तरह से मुसलमानों को मसल कर रख दिया गया। और क्यों? क्योंकि अपनी ही नाशुक्री और कोताहियों की वजह से कि कुरान मजीद जैसी किताब को फसेपूछ डाल दिया और नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लग गए। जब भी मुसलमान दौलत और औरत के पीछे लगता है बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, दौलत इंसान को हराम की तरफ मुतवज्जे कर देती है, शराब, ये चीज़ें, और फिर नफसानी ख्वाहिशात, औरत, ये सारी ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को बर्बाद कर देती हैं। मुसलमान एक बावकार होता है, वो हराम चीज़ों से बचता है, हलाल चीज़ों पर इक्तफा करता है, हलाल चीज़ों ही पर रहकर वो ज़िंदगी गुजारता है बावकार तरीके से। लेकिन जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट होगा, अल्लाह की नाफरमानी करेगा, तो अल्लाह ताला भी उसको फिर मज़ा चखाता है। और दूसरा यूरोपीय अकवाम के हाथों आया। तो ये जो दो सवाल आ चुके हैं, अभी भी अगर हमें हिदायत नहीं मिलेगी, अभी भी अगर हम होश में नहीं आएंगे, तो फिर क्या होगा। हम अपने बच्चों को मदारिस में हफ्फाज बनाते हैं, हिफ्ज़ कुरान करवाते हैं, लेकिन हम उन्हें कुरान सिखाते ही नहीं। कुरान हिफ्स तो करवा देते हैं, क्योंकि कुरान मजीद कल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ है। कुरान मजीद हिफ्स जब करता है इंसान, तो जब दिल में उतर जाता है तो फिर वो जुबान से जारी होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी सूरत आप मुसलसल जब शुरू करते हैं तो वो आपकी जुबान से जारी होनी शुरू हो जाती है, आप पढ़ते चले जाते हैं कि ये तो मुझे हिफ्स हो गई है। कुछ अरसा आप पढ़ने शुरू कर दें, सूरत मुल्क जो रोजाना पढ़ते हैं उन्हें हिफ्स हो जाती है, सूरत कहाफ जो पढ़ते हैं उन्हें हिफ्स हो जाती है। तो ये एक ऐसी जबरदस्त मौजिजाना चीज़ है जो जुबान से जारी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से तो उसी वक्त जब वही का सिलसिला आया, दिल में उतर गई वही, तो वो उसी वक्त ज़ुबान से जारी हो जाया करती थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिफ्स करवा देते थे। ये मोजज़ा था। और हम जैसों को हिफ्स करना पड़ता है, लेकिन वो ज़ुबान से जारी हो जाता है। लेकिन अगर उसके मीनिंग नहीं मालूम, उसके मायने नहीं मालूम, उस पर अमल नहीं है, उस पर कोई वो उसका कोई ऐसा, क्योंकि कुरान मजीद पर फ़ख्र किया जा सकता है, उसकी तालीम पर फ़ख्र किया जा सकता है कि वो उसमें हमारे लिए हिदायत है, सीधे रास्ते की हिदायत है, आजिज़ी वाला फ़ख्र, तकब्बुर वाला नहीं। तो हमें भी कुरान की पैरवी ही से एक बार फिर उरूज मिलेगा। जो जवाल का अब दौर गुजर रहा है, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो ये सारी की सारी चीज़ें नेमत को ठुकराने की वजह से होती हैं। जब हम इतनी बड़ी नेमत को ठुकराएंगे जो आसमान से आई हुई है, तो फिर आसमान वाला नाराज़ होगा ना। आसमान वाले ने जो तोहफा दिया हुआ है ज़मीन वालों को, जब ज़मीन वाले उस तोहफे को ठुकराएंगे, उसकी नाकदरी करेंगे, तो आसमान वाला नाराज़ नहीं होगा क्या? राज़ी रहेगा।
अल्लाह अकबर। रुको नंबर तो दुनिया परस्तों का ठिकाना जहन्नुम है। दूसरे रुको में दुनिया परस्ती की मजम्मत का बयान है। दुनिया परस्ती में मत लग जाओ, दुनिया तो खेल तमाशे की जगह है। दुनिया में इतनी दिल लगी मत करो, इतनी दिल लगी मत करें। आप दुनिया में अपने बच्चों की तरबियत करें, बच्चों की तरबियत करें। या नौजवान बच्चों को बस यही होता है कि शादी बच्चे यही जिंदगी है, ये जिंदगी है, जिंदगी का हिस्सा है। मगर ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है। इस बात को जहन में रखें, बच्चों की तरबियत करें, किसी को जिंदगी मत बना लो। इरशाद हुआ कि दुनिया के तलबगारों को अल्लाह दुनिया में जितना चाहता है दे देता है, लेकिन आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नुम की आग है। दुनिया के तलबगार मत बने, आखिरत के तलबगार बने। हकीकी मोमिन वो है जिसकी निगाह, जिसका फोकस आखिरत पर होता है, अल्लाह की रज़ा पर होता है, अल्लाह की इताअत पर होता है, अल्लाह के रसूल की इताअत पर होता है। वो डावा डोल नहीं होता, वो डगमगाता नहीं है। वो अल्लाह और उसके रसूल की चाहत रखता है, वो उनको राजी रखने के लिए हर वक्त कोशिश करता रहता है। आखिरकार इस दुनिया से चला जाता है कामयाब होकर। ये है जिंदगी, ये है दुनिया की जिंदगी। दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। सबको ये जहन में बिठा लेना चाहिए, धोखा है, धोखे का सामान है, खत्म हो जाएगी। एक मौत ही सबसे बड़ी हकीकत नजर नहीं आती कि क्या है? अगर अभी आंख बंद हुई, अभी सब खत्म, सब खत्म, है ना कि नहीं? तो इसलिए इस धोखे को पहचानिए, असल मंजिल की तरफ निशानदेही, असल मंजिल की तरफ ध्यान रखिए कि असल असल कामयाबी क्या है। तो जो दुनिया चाहते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अलबत्ता जो लोग आखिरत के तलबगार हों और उसके लिए इखलास के साथ कोशिश भी कर रहे हो, इखलास, इखलास, ऐसे नहीं कि बस जो भी नेकियां करते चले जाए, नहीं। किसके लिए कर रहे हैं? किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? पीछे कौन है? किसकी खुशी मतलूब है, किसकी रजा मतलूब है? रब की रजा मतलूब है, इसको कहते हैं इखलास। रब की खुशी मतलूब है, इसको कहते हैं इखलास। रब चाहिए, रब की मोहब्बत चाहिए, ये इसको कहते हैं इखलास। इस इखलास के साथ कोशिश भी कर रहे हो जो लोग आखिरत के तलबगार हों और उसके लिए इखलास के साथ कोशिश भी कर रहे हों, तो अल्लाह ऐसी मुबारक कोशिशों की बेहतरीन कदर अफजाई फरमाएगा। कि अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और कुरान मजीद बड़ी प्यारी किताब है, खुशखबरियों से भरी पड़ी है, खुशखबरियों से, रहबरी से और रहनुमाई से भरी पड़ी है ये किताब। अगर कोई इसकी कदर कर ले तो इसमें खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं, और इसमें जो है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से इनायतें ही इनायतें हैं, अगर कोई इसको समझ कर पढ़ ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं पर हम पढ़कर आए हैं। चलिए हम ये देखते हैं। फरमाया, मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सि वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतु वला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअद्दिबीना हत्ता नबअथ नबअथ रसूला। जिस शख्स ने हिदायत कबूल की तो उसका फायदा उसी को है, और जो गुमराह हुआ तो उसका बार भी उसी पर है। और कोई गुनाह का बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और हम उस वक्त तक अजाब नहीं दिया करते जब तक अपना रसूल ना भेज लें। ठीक है, अब रसूल तो 1400 साल पहले आ चुके हैं, और उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं अजाब से, बड़े अजाब से बचा रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुआएं करके गए थे कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बड़े अजाबों से महफूज रखियो, बड़ी तकलीफों से महफूज रखियो, फाके से महफूज रखना। उम्मती उम्मती करते हुए हमारे रसूल दुनिया से चले गए, और उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में भी कंजूसी करती है। ये है हाल।
تو کیا کرنا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کوشش بھی کر رہے ہوں، آخرت کے طلبگار بھی ہوں اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کوششیں بھی کر رہے ہوں، تو اللہ ایسی مبارک کوششوں کی بہترین قدر افزائی فرمائے گا اور اجر دے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ رکن نمبر 3، اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ تیسرے رکو میں، اچھا دیکھیں، اب یہ معاشرتی ہدایت وہی جو حکمت دین کا خزانہ جو ہے آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرے رکو میں اسلام کی معاشرتی ہدایات کا ذکر ہے۔ ہدایات دی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بندگی کرو، اللہ ہی کو رب مانو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی تعظیم کرو، اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ ہی سے دعائیں کرو۔ اپنے اور اللہ کی محبت میں کسی تیسرے کو مانگنے کے سلسلے میں حائل مت کرو، منت و مرادوں میں کسی اور کو حائل مت کرو، اللہ سے ہی ہر طرح کی منت، مراد، دعا، طلب، حاجت روائی سب اللہ ہی کے ساتھ رکھو، اللہ ہی کو، اللہ کے درمیان ایسی کوئی چیز شامل مت کرو، ٹھیک ہے۔ تیسرے رکوع میں اسلام کی معاشرتی ہدایت کا ذکر ہے۔ ہدایت دی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کو رب مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لا الہ الا اللہ کا صحیح حق ادا کرو جو تم پڑھتے ہو، دل سے پڑھو، لا الہ الا اللہ کہہ کر کسی اور کے در پر مت جاؤ، اسی کی بندگی کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو ہم اچھے طریقے سے الحمدللہ 15واں پارہ پڑھ رہے ہیں، پہلے پارے سے لے کے اب تک سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کی بندگی کیا ہے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کی بندگی کے بعد سب سے پہلا حکم کس کے ساتھ ہے؟ حسن سلوک، والدین سے حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج مجھے خبر ملی کہ ہماری جاننے والی تھی، بہت ہی نائس خاتون، بہت ہی نائس خاتون، وہ اپنی اولاد کی طرف سے اتنی غمزدہ تھی، اتنی تکلیف میں تھی کہ ان کا 2 دن یا 3 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ مجھے آج اچانک پتہ چلا تو میں اتنی زیادہ اتنی وہ افسردہ ہوئی ہوں، اور پھر میں نے ان کے دعائیں مغفرت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اتنی نائس خاتون تھی اور اولاد کی مجھ سے اکثر بات چیت کرتی تھی، وہ اتنی دکھی خاتون تھی کہ بیچاری چیخ کر روتی تھی، تڑپ کر روتی تھی، اور مجھے ان کی رونے پر رونا آتا تھا۔ ایسی اولاد کا کیا ہوگا؟ ایسی اولاد کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیں نا کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی بندگی کے بعد والدین سے حسن سلوک کرو، ان کے آگے اف تک نہ کرو، ان کے سامنے بیٹھو تو اپنے کندھے بھی جھکا کر رکھو، اپنی گردن بھی جھکا کر رکھو، اف تک نہ بولو انہیں، اللہ یہ کہ وہ شرک پر مجبور کریں، اس وقت بھی انہیں بدتمیزی سے منع نہیں کر سکتے تم، پیار سے محبت سے، اماں ایسے نہیں، ابا ایسے نہیں، اللہ ہی کی ہے، اسی سے مدد مانگی جائے، پیار سے محبت سے، بدتمیزی اس وقت بھی نہیں کرنی، ہاں اس وقت ان کی بات نہیں ماننی، لیکن بدتمیزی نہیں کرنی ان کے ساتھ، ان کو جینے دیں، کتنی زندگی ہے ان کی، ان کو جینے دیں، ان کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھیں، کیوں اذیتیں دیتے ہیں؟ وہ تو پل پل کی آپ کی خوشیوں کے لیے کرا جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے، کیا آپ کو یاد نہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں تڑپتے؟ کیوں آپ لوگ اپنے والدین کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ کیوں اذیتیں دیتے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی بیویوں کے پیچھے؟ کیا آپ نے نہیں مرنا؟ کیا آپ کے اوپر نہیں آ سکتا یہ وقت؟ والدین کو جو اذیتیں دیتے ہیں وہ بہت بڑے خطرے میں ہیں، بہت بڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو سلامت رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان کا پل پل خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
جیسے بھی ہیں، بڑھاپا ہے، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں، زندگی گزر چکی، کڑواہٹ تو آئے گی نا۔ ڈانٹتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ڈانٹتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کرنے دیں، کوئی بات نہیں، والدین ہیں، نعمت ہیں، قدر کر لیجئے، مت دھتکاریے ان کو، مت اذیتیں دیں اپنے رویوں سے، اپنی ناراضگیوں سے، ان ساری باتوں سے۔ سب سے زیادہ تکلیف انسان کے ایٹیٹیوڈ، رویے سے ہوتی ہے، جو برا رویہ ہوتا ہے اس سے ملتی ہے تکلیف۔ مت کریں ایسا، مت کریں، پیار کے دو میٹھے بول بولتے رہیں، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کہ یہ ہماری جنت ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا والدین ہماری جنت، ایسے ہی نہیں کہا۔ پھر تیسرے نمبر پر قرابت داروں کو تو ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے بس یہ تو آ گئے ہم سے پاس کو، ہمارے پاس کچھ لینے کے لیے، اب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی جب ہی آئے ہیں۔ آئے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق رکھے ہیں نا آپ کے مال میں، اللہ نے رکھا ہے ان کا حق۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خود ہی ہر چیز، ہر خواہش سے پوری کر کے اپنی ہی عیاشی میں لگے رہیں گے؟ کیا قرابت داروں کا حق نہیں ہے؟ سب سے اللہ کے حق کے بعد، والدین کے حق کے بعد قرابت داروں کا حق ہے، ان کا خیال رکھنا ہے ہمیں۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم نے ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، آ جاتے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد، آتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اور کچھ لے جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت ساری پریشانیاں، بیماریاں آپ کی جو ہے بڑی، اللہ کی رحمت سے وہ ساری کی ساری دور بھی ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے؟ جو رحمت بن کر آتے ہیں ان کو آپ زحمت مت سمجھیں، والدین بھی رحمت ہیں، ان کو آپ زحمت مت سمجھیں، قرابت دار بھی اگر آتے ہیں آپ کے پاس کسی مدد کے لیے تو وہ بھی رحمت ہیں۔ اور محتاجوں کی مدد کرو، جو مال کما نہیں سکتے، جن میں سکت نہیں ہے، محتاج ہیں بیچارے، ان کی مدد کرو، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو، سب کا حق نکالو، یہ اماں ابا کا، یہ قرابت داروں کا، یہ محتاجوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، جتنا ہے اس کے مطابق نکالو۔ 1000 روپے ہیں تو 100 100 روپے نکالو، نکالو تو صحیح، نکالنے کا جذبہ تو رکھو۔ 2000 ہیں تو 200 نکال دو، 10 لوگوں کا حق نکل جائے گا، نکالو تو صحیح۔ ماں باپ اور رشتے داروں کا چلو 2 سے زیادہ بڑھا دو، 200 سے زیادہ بڑھا دو، باقیوں کا اس ان کے مطابق کر دو خرچ، ان کی مدد ان کے مطابق کر دو، بناؤ تو صحیح حصے، کیٹیگری بناؤ تو صحیح، ارے بھائی نکالو تو صحیح حصے، دیکھو کتنا دل کو سکون ملتا ہے، رب کے حکم پر عمل کر کے تو دیکھو، سکون چاہتے ہو تو یہ کر کے تو دیکھو، تھوڑے سے نکالو، تھوڑے سے تھوڑا نکالو، بڑھ جائے گا، اتنا بڑھے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا، آپ کر کے تو دیکھیں یہ اللہ کے ساتھ یہ کاروبار، یہ تو اللہ کے ساتھ ہے تجارت، اللہ کے ساتھ تجارت کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتی، فائدے والی ہوتی ہے، بینیفٹ ہوتا ہے اس کا، بڑھتا چلا جاتا ہے، تو ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ اور مال کو بیچا مت خرچ کرو، 2 جڑے بن گئے، 3 بن گئے، چوتھا پانچواں بھی بناؤں گی، نہیں، یہ کیا بات ہے؟ کیوں ہے ایسی اتنی زیادہ ہوس؟ اور پھر 2 3 بار پہن کر اور پھر یہ جا اور وہ جا، کسی کو دینے کا حوصلہ بھی نہیں ہے اور خود بھی نہیں پہننا، تو یہ بیجا خرچ مت کریں، اپنی ہی چیزیں مت خرید خرید کر جمع کرتے جائیں، اوروں کی بھی مدد کریں، اوروں کو بھی کوئی جوڑا کپڑا، کوئی جیولری، کوئی چیز بنوا کر دے دیں، خوش ہو جائے گا، جو ضرورت مند ہے اس کو دلا دے دیں، اس کو دلا دیں، نکلے تو صحیح، اپنے دل میں وسعت پیدا تو کریں، اپنا مال جمع کر کر کے اپنے ہی لیے مت رکھیں، یہ مال، اس مال میں سے اللہ کا حق نکالیں، حق نکالیں، اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں ہمیں۔ بیجا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اب سمجھ جائیں کہ کون ہے وہ، جو اپنے اوپر مال خرچ کر رہتے ہیں، کھانے پینے کی بھی بھیجا چیزیں، اور پھر لباس خریدنے میں، اور یہ وہ ادھر ادھر جانے میں، شاپنگ کرنے میں، اور گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، ہوٹلنگ کرنے میں، اتنی زیادہ آپ لوگ وہ کرتے ہیں، اتنی زیادہ جو کرتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہی جو کرتے ہیں، کون ہے وہ؟ شیطان کے بھائی، جو حقداروں کا حق نہیں ادا کر رہے، وہ جل رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کو نہیں دینا، نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے کوئی ٹھیکہ تھوڑی لے رکھا ہے، جی ایسے نہ کریں، ایسے لوگ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا، آخری بات سمجھ میں، شیطان کے بھائی بھی بن گئے اور ناشکرے بھی، تو خود چیک کرنا ہے نا اپنے آپ کو، محاسبہ کر رہے ہیں ہم اپنا، قرآن مجید ہمارا تزکیہ کرتا ہے،
رکن نمبر 4، اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ چوتھے رکن میں مزید معاشرتی ہدایات کا بیان ہے۔ حکم دیا گیا کہ اولاد کو غربت کے سبب سے قتل نہ کرو۔ جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں اور پہنچ جاتی ہیں ابورٹ کروانے کے لیے، ابھی نہیں چاہیے بچہ، ابورٹ کر دو، نہیں چاہیے، اتنی نفرت سے۔ آج پتہ چلا پریگننٹ ہو گئی، کل میں تو جا رہی ہوں، ابھی نہیں چاہیے مجھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قتل ہے یہ بہت بڑا۔ اور جو ایسا کر چکی ہے توبہ استغفار کر لیں سچے دل سے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ ان کے راز، ان کے سوری اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اپنے اولاد کو غربت کے سبب سے قتل نہ کرو، ان کے رازق تم نہیں ہے بلکہ اللہ ہے، اللہ دے گا انہیں رزق۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو زنا کے قریب لے جائے، ایسے کام جو زنا کے قریب لے جائیں جو بھی ہیں، عورتوں کا خوشبو لگانا، بن سنور کر باہر نکلنا، اور پھر جو ہے اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے کسی ایسی چنگل میں پھنس جانا جہاں اس طرح کی بدکاری ہو جائے ان کے ساتھ، اللہ بچائے۔ کوئی ایسا نہ کام نہ کرو جو زنا کے قریب لے جائے، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ کتنا پرامن معاشرے کی یہاں پر تفصیل سکھائی جا رہی ہے نا، کتنا پرامن معاشرہ دکھایا جا رہا ہے۔ اسلام اتنے خوبصورت پرامن معاشرے کی ترتیب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ کوئی دیکھتا ہے کسی کی یا کسی یتیم کو؟ نہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، انہوں نے لی ہوئی ہے نا، وہ سنبھال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ خود بھی دیکھو صحیح طریقے سے اس کا سنبھالا جا رہا ہے یا نہیں، اس کا خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر کہیں خبر مل جائے کہ کوئی یتیم ہے اور فلاں کی کفالت میں ہے تو دھیان بھی رکھیں کہ فلاں کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں، ظلم و ستم کا بنایا جا رہا ہے اس کو، خیال رکھیں۔ معاشرے میں یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کا خیال رکھیں، جا کر پوچھیں ان کے حال، ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں۔ بھائی کیوں نہیں رکھتے ہاتھ؟ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت کے دن شہادت کی انگلی اور اپنی جو اس کے درمیان والی جو انگلی ہے اس کے برابر والی، یوں کر کے بتایا میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ کر کے تو دیکھیں، ان میں تسلی کتنی ملتی ہے۔ نکلے تو صحیح باہر، اپنے گھروں کی عیاشیوں سے نکلے تو صحیح باہر، باہر دیکھیں تو صحیح کیا کیا حالات چل رہے ہیں، کون تکلیف میں ہے، کون مشکل میں ہے، کون پریشانی میں ہے، کس کا مداوع کر سکتے ہیں، کریں تو صحیح۔ وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو، مومن کی نشانی ہے، ہر وعدہ پورا کرتا ہے۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پرامن معاشرے کا سب سے زبردست یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کسی ایسی بات کو قبول نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علمی دلیل نہ ہو، علمی دلیل نہ ہو تو اسے قبول نہ کریں۔ کوئی بتا رہے کہ ایسے کر لو ویسے کر لو، نیکی کا کام ہے، تو جب تک آپ تصدیق نہ کر لیں کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ میرے لیے تو میرے یہ دو ہی ہیں اطاعت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں صحابہ کرام کا طریقہ۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی تیسری چیز، چوتھی چیز نہیں ہے۔ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، ہم عمل نہیں کر سکتے، فوراً سے رد کر دیں، یا ریسرچ کریں، دلیل مانگیں۔ تکبر مت کرو، تکبر ہی تو تھا جو شیطان کو وہ کر گیا، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، رجیم۔ تو تکبر نہ کرو، تکبر تو اللہ کی چادر ہے، جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کی چادر کو کھینچے۔ وہ رب العالمین کائنات کا بادشاہ ہے، کوئی بھی بادشاہ، دنیاوی بادشاہ نہیں برداشت کرتا کہ اس کی ڈریس کو کھینچیں یا اس کو ڈریس کو کچھ کریں، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے کارندے فوراً آ جائیں گے، کیا کر رہے ہو؟ دنیاوی بادشاہ کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تکبر، اللہ کو زیب دیتا ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کی شان ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ ہی کو زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، پہلا جو اصول بتایا اوپر، اللہ کی بندگی کرو، یہاں پر پھر بعد میں دوبارہ سے یاد دہانی کروا دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اتنے کھلے کھلے واضح احکامات ہیں،
اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر مشرکین مکہ کہتے تھے پرانے لوگوں کی کہانیاں کس سے ہیں؟ کیا پرانے لوگوں کی کہانیاں کس سے ہیں؟ ہر جگہ پڑھ رہے ہیں ہم، بتائیے۔ اور پرانے لوگوں کی کس کہنا بھی نہیں چاہیے، انبیاء کی باتیں مثالیں دے کر اور پھر ان کی اقوام کی اعمالیاں دے کر ہمیں بتایا جا رہا تھا، جو پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ہم۔ محکم احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں محکمات آیات پڑھ رہے ہیں۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے امر کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک امر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس امر کو اس امر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ میں دنیا میں انسان بھیج رہا ہوں۔ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوں گے جو میرے امر کو پر پورا اتریں گے، ایسے ایسے زاہد ہوں گے، ایسے ایسے عالم ہوں گے، ایسے ایسے عابد ہوں گے، اتنے پیارے بندے ہوں گے میرے، جو میرے امر پر پورے اتر جائیں گے۔ زیادہ تر تو ایسے ہی ہوں گے نا، بد گناہ گار، کیونکہ وہ بڑا دھوکے باز پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان۔ وہ بھی اپنی سیاست چمکا رہا ہے، وہ تھوڑی کسی کو چھوڑے گا، وہ تو بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور سب سے زیادہ نیک لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے وہ، پوری پلاننگ کے ساتھ کہ اس کو کیسے برباد کرنا ہے، اس کو کیسے برباد کروں، یہ بڑا اللہ کے قریب پہنچ گیا ہے، یہ تو بڑا اللہ کا پیارا بن گیا ہے، اس کو کیسے برباد کرنا ہے مجھے۔ وہ اس کے لیے بھی بڑی پلاننگز کرتا ہے۔ عام لوگوں کو تو وہ ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ میرے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ پانچویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ ساتوں آسمان، زمین، بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان سب کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ انسان نہیں سمجھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ڈائمنشن میں نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس ڈائمنشن میں پیدا کیا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، نہ سن سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے مومن بندے سمے نہ واتانا، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ تہجد کے وقت چڑیاں کیسے چو 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 کرتی ہیں، کتنی پیاری تسبیح کرتی ہیں کہ دل میں اتر جاتی ہے ان کی آواز۔ اگر وہ تسبیح نہ کر رہی ہوں تو دل میں نہ اترے، روحانی کیفیت بدل جاتی ہے ان کی آواز سن کر۔ کوئل کو کو کرتی ہے، اتنی پیاری تسبیح کرتی ہے۔ پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی آواز بری نہیں لگتی، آپ دیکھیں تو صحیح۔ پھر کائنات کی ہر شے ہی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور انسان اتنا بڑا ناشکرا ہے، اس کی تو سستیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں، اس کی تو اللہ کی طرف متوجہ کم ہی ہوتا ہے، دنیا داری ہی نہیں ختم ہوتی اس کی۔ اور یہاں پر مشرکین کی بات آ رہی ہے کہ مشرکین اعتراض کرتے ہیں کہ انسانوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ جس اللہ نے پہلی بار بنایا تھا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اس میں کیا شک۔ جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، جو آسمان پر بادل لا کر بار بار بارش برسا سکتا ہے، بار بار بارش برسا سکتا ہے، ہزاروں سال سے دنیا آباد ہے، ہزاروں سال سے بار بار بارش ہو رہی ہے، ہزاروں سال سے مردہ زمین بار بار زندہ ہوتی ہے، بار بار اس میں سے پھول پھل پودے کھانے پینے کا رزق نکلتا ہے، بار بار مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے، تو بار بار انسان کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ کیا تمہیں بات سمجھ نہیں آتی؟ رکو نمبر 6، ہمیشہ اچھی بات کہو۔ چھٹے رکوع میں تلقین کی گئی کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتی ہے۔ اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ شیطان تو ہر وقت طاق میں ہے کہ کس طرح سے ان کا لڑائی جھگڑا کروا دوں، کیسے اس کے منہ سے ایسی بات نکلواؤں کہ وہ سامنے والے کو تن بدن میں آگ لگا دوں اور جو ہے وہ جلے۔ یعنی کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی انسان آپس میں بیٹھ کر اچھی بات کر لے، وہ ہر انسان کو جلا دینا چاہتے ہیں، ہر انسان کو مار دینا چاہتے ہیں، انسان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر انسان کو جہنم کی کھائی میں گرانا چاہتے ہیں، اس کی خواہشات ہی یہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، وہ اتنا بڑا دشمن ہے انسان کا، کہ ایسے خطرناک دشمن سے کیسے بچا جائے جو نظر بھی نہیں آتا، جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو انسان بھی اگر کہتے ہیں نا کہ پیٹ پیچھے سے وار کیا، ایسا خطرناک دشمن تھا، پیٹ پیچھے سے وار کیا۔ اور شیطان تو اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے پیچھے سے سامنے سے سب جگہ سے وار کرتا ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے یہ انسان کا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقے بتا دیے ہیں۔ بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتے اور شیطان کا ناپاک مقصد پورا ہوتا ہے۔
मजीद फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है, देखिए अल्लाह ताला हर हर सूरत में, सूरत नाल में भी कल हमने पढ़ा था है, और जो है इन बुजुर्गों की अल्लाह ताला ने कितनी नफी की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला साफ साफ बताते हैं, और फिर फरमा रहे हैं कि मजीद फरमाया कि जिन लोगों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है वो इंसानों की मदद करने पर कादिर नहीं है, वो इंसानों की मदद नहीं कर सकते। ये बात क्यों नहीं समझ में आती? क्यों क्यों नहीं समझ में आती? क्यों जाते हैं अल्लाह को छोड़कर औरों के आस्थानों पर? क्यों जलील करते हैं खुद को? क्योंकि शैतान खुश हो जाता है, शैतान को खुश करना है। सबसे बड़ा हरबा शैतान का तो यही है ना, कि वो इंसान को उस तरफ ले जाए जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। अब देखिए, सुने इस आयत को। उलाइकल लदीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यखाफूना अज़ाबहु इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महदूरा। ये जो लफ्ज आता है ना जब वसीले का, तो और क्या करें, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? जिन्हें ये लोग पुकारते हैं ना बुजुर्गों को, आप इनायत कर दीजिए, हम आपके दर पे आए हैं, आप इनायत कर दीजिए ना, अल्लाह से देकर हम आपको वसीला बनाने आए हैं। ये सारी चीजें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने परवरदिगार की तरफ वसीला तलाश करते हैं कि कोई उससे करीब तर हो जाए, कि कोई उससे, यानी कि उससे करीब तर हो जाए, कि वो खुद अल्लाह के करीब होने के लिए कोशिशें करते हैं। नेक लोग करते हैं ना कोशिश कि हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाएं। उन नेक लोगों को अगर कोई जाहिल उठकर कहे कि हमें अल्लाह से लेकर दे दें, तो कितनी बड़ी जहालत की बात है। अल्लाह करे वो तो खुद अपने लिए अपने रब का कुर्ब हासिल करने का वसीला तलाश करते हैं, यानी कि वसीला क्या है? नेकिया। अल्लाह को राजी करने के लिए तस्बीहात कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, यतीमों की खिदमत कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, ये है वसीले। ऐसी नेकियां जिनसे रब खुश हो जाए। यहाँ वसीले का कॉन्सेप्ट ही कोई और बना दिया गया जहालत के लोगों ने। फरमाया कि वो तो खुद अपने परवरदिगार की तरफ वसीला तलाश करते हैं कि कोई उससे करीब तर हो जाए, कि अल्लाह ताला के करीब हो जाए, किसी नेकी, कोई ऐसी नेकी कर लें। वो उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। बिलाशुबा आपके परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है। यानी कि जिनको ये लोग पुकारते हैं मदद के लिए, वास्ते वसीलों के लिए, वो तो खुद अल्लाह के यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ आला आला मकाम हासिल कर रहे हैं कि हमें अल्लाह राजी हो जाए, हमसे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। क्या तुम नहीं कर सकते? तुम्हें कौन सी कमजोरियां लगी हुई? तुम्हें तुम्हें क्या है? तुम भी तो वैसे ही इंसान हो ना। तुम भी कोशिश करो, तुम भी नवाफिल पढ़ो, तुम भी रोजे रखो, तुम भी खिदमतें करो अल्लाह के बंदों की, यतीमों की, मिस्किनों की, उन्हें खाना खिलाओ। यही है सबसे बड़े वसीले अल्लाह तक पहुंचने के। अल्लाह को खुश करने के काम करें, अल्लाह को नाराज करने के वसीले मत तलाश करें, अल्लाह का गजब तोड़ने वाले वसीले मत तलाश करें कि ढाले बना लें कि फलां के दर पे चले जाएं उससे मांग ले। नहीं, वो अपनी मेहनत अपनी कोशिश करके दुनिया से गया, उसने अपना मकाम पाया अल्लाह के यहाँ। तुम भी पा सकते हो, तुम भी कोशिश करो, तुम भी नवाफिल पढ़ो, तुम भी रोजे रखो, तुम भी अल्लाह का जिक्र अस्कार करो, तुम भी तौबा इस्तगफार करो, तुम भी पालोगे। तुम क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो उनको ढाल बनाकर? ये शैतानी तरीके से बच जाओ। शैतान चाहता है कि तुम्हें अल्लाह के दर से हटाकर उसकी मखलूक के दर पर ले जाए ताकि तुम जलील और रुस्वा हो जाओ। तुम्हें इस जिल्लत का अंदाजा नहीं है कि शैतान तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है? फरमाया सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है, अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। यानी कि अल्लाह, जिन लोगों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है वो इंसानों की मदद करने पर कादिर नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि जिन बुतों को, क्या कहा है अल्लाह ताला ने? जिन लोगों को अल्लाह के सिवा पुकारा जाता है और इंसानों की मदद करने पर कादिर नहीं है, वो किसी आफत को ना रोक सकते हैं और ना ही टाल सकते हैं। सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ कर सकता है। अल्लाह फरमाइशी मोजज़े इसलिए नहीं दिखाता कि आज तक कोई कौम मोजज़े देखकर ईमान नहीं लाई। मुशरिकीन मक्का को जवाब दिया गया है, हुज्जत तमाम हो रही है।
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے فرمائشی معجزے نہیں دکھاتا؟ کہ آج تک کوئی قوم معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائی، اور پھر جب معجزہ آتا ہے اور اگر کوئی قوم ایمان نہ لائے تو پھر عذاب آتا ہے اور ملیہ میٹ کر دی جاتی ہے وہ قوم، زمین میں دفن کر دی جاتی ہے وہ قوم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں دکھا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ وہی ہے، وہی قرآن۔ قوم سمود کے سامنے زندہ اونٹنی ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے برآمد کر دی گئی، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائی۔ یہ مثال دی جا رہی ہے، جو فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ عذاب ہی کا مستحق ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس اللہ کی اونٹنی پر کو دیکھ کر، معجزہ دیکھ کر ایمان بھی نہیں لائے، اور اس اللہ کی اونٹنی کو کہا گیا کہ ہاتھ بھی مت لگانا اس کو، انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ دی اور وہ بیچاری گر گئی، اور پھر بھوکی مر گئی، تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست چیخ بھیجی ان پر، ایسا زلزلہ آیا کہ سب کے سب اوندے منہ پڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اسی لیے بتا رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، تم عبرت حاصل کرو ان سے، تم معجزے مانگتے ہو، تم دیکھو معجزے مانگنے والی قوموں کا حال کیا ہوا ہے، اپنی خیر مناؤ۔ اور بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، لیکن نہیں، ہر طرف قومیں کہاں کرتی ہیں۔ رکو نمبر 7، ابلیس کے بار۔ ابلیس کون ہے؟ شیطان۔ 7ویں رکو میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بار، ہر ہر جب بار بار جب ذکر کرتے ہیں تو ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئی آگاہی، علم اور ہدایت دینے کی انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے نا، کہ ان کی بات کر کے اپنی مخلوق کو سمجھانا چاہتا ہے، قیامت تک کے تمام لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھو دیکھو، بار 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 نصیحت کرتا ہوں، دیکھو بار بار نصیحت کرتا ہوں تمہیں یہ کہانی کس سے لگتے ہیں؟ میں تمہیں بار بار نصیحت کرتا ہوں، اس میں چھپی ہوئی نصیحت، اس میں چھپے ہوئے فہم و ادراک کو تو سمجھ سکو۔ کہ 7ویں رکو میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا، آگاہ کیا گیا کہ ابلیس اپنی آواز کے ذریعے انسان کو گمراہ کرے گا۔ آواز کیا ہے؟ موسیقی، گانے، نوحے، گمراہ کن تصورات کی تبلیغ۔ آواز ہے نا، آواز، آواز کس کی ہے دنیا میں؟ انسان کی ہی آواز ہے۔ شیطان نما انسان ہی ہیں یہ، جو شیطانی آواز نکالتے ہیں۔ آگئی سمجھ میں بات؟ کہ ابلیس تو چھپا ہوا دشمن ہے، وہ تو صرف انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو پیچھے لگ جاتا ہے، اسے ہر برے کام کرواتا ہے، اور وہ انسان اس کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں تو کرتے ہیں سارے کام۔ موسیقی کا کام کون کر رہا ہے؟ شیطان آتا ہے سامنے کیا گانا گانے؟ بتائیے، باجے بجانے کون آتا ہے؟ شیطان آتا ہے؟ نہیں، انسان بجا رہے ہوتے ہیں نا۔ گانے کون گاتے ہیں؟ انسان۔ نوحے کون پڑھتے ہیں؟ انسان۔ گمراہ کن تصورات کی تبلیغ کون کرتے ہیں؟ انسان۔ بیٹھے ہوئے نا مولوی ملا جو علماء سو ہیں، جو علماء سو ہیں انہیں کتے کہا ہے، کتے۔ یہ ایسی بکواس کرتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہی، احادیث میں آیا ہے کہ یہ علماء سو ایسے ہیں کہ بگاڑ کر رکھ دیتے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات نہیں کرتے، اپنی منمانی باتیں، اپنی خواہشات، اپنے بزرگ اور ان کی کرامات ہی نہیں ان کی ختم ہوتی، جدھر بیٹھتے گندگی غلاظت لے کر بیٹھتے ہیں، کوئی پاک بات نہیں کرتے، اور شیطان اپنا جشن منا رہا ہوتا ہے۔ دیکھو یہ کیسے لوگوں کو سبحان اللہ کرتے ہیں لوگ، باتیں سن کر، اور باتیں ہو رہی ہیں بزرگوں کی، کراماتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ گمراہ کن تصورات کی تبلیغ کون کرتے ہیں؟ یہ جو بیٹھے ہیں بڑی بڑی مسندوں پر، لسانی و نسلی تعصبات کا پرچار اور فرقہ واریت کا کی پکار ابلیس ہی کی آوازیں ہیں۔ فرقہ واریت، ہمارا فرقہ تمہارا فرقہ، ہمارے امام تمہارے امام۔ اللہ کے رسول نے، کل میں نے بتایا تھا نا کہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دو دائیں اور دو بائیں کھینچی، اور کہا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، اس سے مت ہٹنا، اور یہ چار جو راستے ہیں دائیں اور بائیں، یہ شیطانی ہیں۔ صاف فرما دیا تھا اللہ کے رسول نے۔ کسی کو پتا چلے تو پھر نا، سمجھدار کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ فرقہ واریت کی پکار ابلیس ہی کی آوازیں ہیں۔ کل جو 4واں پارہ ہم نے کیا تھا وہ سنیے بھی اور سنوائیے بھی، کہ اس میں کافی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ فرقہ واریت سے نکل جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائیں۔ مزید فرمایا کہ ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا۔ مال میں کیسے؟ حرام کمائی، مال کا بیجا اڑانا،
ٹھیک ہے، میرا مال ہے، میری مرضی، یہ تو میرا ہے، میں کسی کو کیوں دوں؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہے، میں کیوں دوں؟ سب سے پہلے میں کیوں دوں کسی کو؟ سب سے بڑی دل کی تنگی ہے یہ۔ حرام کمائی جیسے بھی آ رہی آ تو رہی نا، بس پیسہ آ رہا ہے بینکوں میں رکھے ہوئے کروڑوں روپے، اور ان کی وہاں کی جو آ رہی ہے حرام سود کی کمائی، بچے عیاشیاں کر رہے ہیں، اتنا لے لو وہاں سے، اتنا لے لو وہاں سے، جو مرضی کرتے پھریں، کسی بھوکے کو ایک روٹی نہیں دیں گے۔ مال کا بیجا اڑانا، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا بھی دراصل ابلیس کو مال و اولاد میں شریک کرنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ سارے کام کرنا کہ انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا، کیسے؟ حرام کمائی میں، مال کا بیجا اڑانے میں، اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا، اولاد کو اچھی تربیت نہ کرنا بہت بڑی ناکامی اور نامرادی، بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اولاد کی اچھی تربیت کرنا اور اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہی اولاد آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہی اولاد آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ بچے پیدا کر لینا اور بچوں کی تربیت نہ کرنا، اسکولوں اور ٹیوٹرز کے حوالے کر دینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہوش میں رہیں، ہوش میں اپنے بچے کو کہیں بھیجنے سے پہلے خود دیکھ لیں کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہوگا، اتنا وقت وہاں گزار کر آئے گا، کیا سیکھ کر آئے گا، کس کی سرپرستی میں رہ کر آئے گا، وہ کیا تربیت کر دے گا میرے بچے کی، کیا سمجھا دے گا، کیا سکھا دے گا۔ بڑے دھیان سے بھیجیں، ایسا ٹیچر تلاش کریں کہ جو واقعی میں اچھی تربیت کرنے والا ہو۔ اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا دراصل ابلیس کو مال اور دولت میں شریک کرنا ہے۔ آگی بات سمجھ میں؟ اکثر انسان ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل محسن اللہ ہے۔ وہی سمندری طوفان سے بچا کر انسان کو بحفاظت خشکی پر لاتا ہے، لیکن خشکی پر آنے کے بعد انسان اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، بھول جاتا ہے اس کا احسان، ہے نا، بھول جاتا ہے۔ کیا اللہ اسے خشکی پر ہلاک نہیں کر سکتا؟ جس نے سمندر پہ اس کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے اور خشکی پر لے آیا ہے، اکڑتا پھرتا ہے، کیا اللہ اسے دنیا میں نہیں ہلاک کر سکتا؟ کیا دوبارہ سمندر میں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ اللہ نے تو انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ ابلیس کی پیروی کر کے اپنے شر کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ کہ اللہ نے تو انسان کو نعمتوں سے نوازا اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، کوئی اس کی نعمتوں کا احاطہ تو کرے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن وہ ابلیس کی پیروی کر کے اپنے شرف کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ دیکھا، میں بتا رہی ہوں نا کہ انسان جب اللہ کے در سے ہٹتا ہے اور کسی اور کے در پہ جاتا ہے، یا اس بڑے دھوکے باز کی باتوں میں آتا ہے، تو پھر وہ اپنے شرف کو خاک میں ملا دیتا ہے، خود ہی اپنے ہاتھوں اپنا شرف خراب کرتا ہے نا۔ آپ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں کہ ہم نے اپنا شرف کتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے یا کتنا خراب کر کے رکھا ہوا ہے، کتنا شیطان کو خوش کیا ہوا ہے اور کتنا شیطان کو تنگ کیا ہوا ہے۔ وہ ہمیں تنگ کر سکتا ہے تو ہم نہیں اسے تنگ کر سکتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے۔ حق میں کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی۔ رکو نمبر 8، حق میں کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی۔ 8ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں ترمیم کر دیں، لا الہ الا اللہ جیسی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک اللہ کی عبادت، اس چیز کو ختم کر دیں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی۔ بس اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور وہ اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اتنا دباؤ ڈالا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر قدم پر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر قدم پر فرما رہے تھے، کیونکہ انسان کمزور ہے، کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور وہ اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اب مشرکین کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں، انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ محمد ہماری بات مان لیں، ہمارے بزرگوں کو برا نہ کہیں، ہمارے بزرگوں کو برا نہ کہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے، ہر ممکن کوشش کر لی آپ کو عورتیں دے دیں، آپ ایسی بات نہ کریں، ہمارے بزرگوں کو نہ، ایک اللہ کی عبادت کی بات نہ کریں، ہم آپ کو باغات دیتے ہیں، ہم آپ کو عورتیں دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ دیتے ہیں، آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھا دے، آپ اللہ کے رسول ہیں تو۔ اتنی تنگی، اتنا اتنا پریشر ڈالا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ان کی حفاظت فرمائی، اور وہ اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اب مشرکین کی کوشش سارے حربے استعمال کر لیے، اب کیا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر خود بھی زیادہ عرصہ مکہ میں نہ رہ سکیں گے۔ سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا، جب ایسا وقت آیا مدینہ میں کہ اسلام کی شاخیں پھیل گئیں اور اسلام مضبوط ہو گیا، تو اب تم یہاں سے نکل جاؤ اپنی گندگی اور غلاظت کے ساتھ، اب تمہارا یہاں رہنا نہیں ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ کی بات پوری ہوئی اور ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر میں مشرکین کے 70 سردار جہنم واصل ہوئے اور مسلمانوں پر ایک روب پڑ گیا مشرکین مکہ پر۔ پھر روب پر روب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے پڑھتا چلا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی راہ میں جان اور مال کی قربانی دینے والوں کی مدد فرماتا رہا، اور جو ہے غزوات میں کامیابی ہوتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جنہوں نے غزوات کیے وہ کتنے خوش نصیب تھے، اور جو شہید ہوئے وہ کتنے خوش نصیب تھے، کامیاب ہو گئے سارے کے سارے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی خوشخبری بھی سنائی۔ رکن نمبر 9، مکہ سے ہجرت فتح مکہ کی تمہید بن گئی۔ 90 رکو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توسط سے امت کو 5 وقت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، خاص طور پر فجر کی نماز، کیونکہ واقع معراج ہوا تھا، واقع معراج سے شروع ہوا ہے نا یہ سورت۔ تو واقع معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 صورتوں کا تحفہ دیا گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آئے اور پھر جو ہے راستے میں چھٹے آسمان پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہ یا رسول اللہ، اے محمد آپ واپس جائیے اور تخفیف کروا لیجیے، کمی کروا لیجیے، یہ قوم نہیں پڑے گی، میں اس قوم کو جانتا ہوں۔ تو 5 ہوئی کم، پھر 5، پھر 5، پھر بھیجا، پھر بھیجا 5 رہ گئی، پھر کہنے لگے ابھی بھی جا کے کم کروا لو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے تو اب شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، لیکن مجھے اپنی وہ قوم سے امید ہے کہ وہ 5 تو پڑھی لے گی، مجھے امید ہے کہ وہ 5 ضرور پڑھے۔ یہ کہا، اور جب واپسی ہوئی تو پیچھے سے آواز آئی کہ اے محمد، آپ کو اللہ کے رسول نے جو 5 نمازیں دی ہیں آپ کی امت کے لیے، اس کا پڑھنے کا ثواب 50 کے برابر دیا جائے گا۔ یہ نعمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شرف عطا کیا گیا۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی، خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرآن پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ ٹھیک ہے، فرمایا اقیم الصلاۃ لدلو لدلوکی لدلوکی الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے اور فجر کی وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجئے، یعنی کہ اہتمام کیجئے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ امت کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی فجر کی نماز میں، کیونکہ اس وقت فرشتوں کی بھرپور حاضری ہوتی ہے۔ فجر کی 2 جو سنتیں ہیں وہ دنیا معافیہ سے بڑھ کر ہیں، بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں، اور اس کی پہلی رکعت میں اللہ کے رسول قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو 2 رکعت فرض ہیں اس میں طویل تلاوت کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس وقت فرشتوں کی بھرپور حاضری ہوتی ہے۔ رات اور دن کے دوران ذمہ داریاں ادا کرنے والے تمام فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں، اور بڑا روح پرور سما ہوتا ہے، مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا۔ یہ ہجرت ہی حق کے غلبے کی تمہید بن جائے گی۔ قرآن سچے مومنوں کے حق میں شفا اور رحمت ثابت ہوگا۔ قرآن سچے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ثابت ہوگا۔ اور اس میں دعا ہے نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اور دعا کیجئے اے میرے پروردگار، جہاں بھی آپ مجھے لے جائیں یعنی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے
اپنے پروردگار سے فرمائیے کہ اے میرے پروردگار، جہاں بھی آپ مجھے لے جائیں سچائی کے ساتھ لے جائیں، اور جہاں سے نکالیں سچائی کے ساتھ نکالیے، اور اپنے ہاتھ سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دیجیے۔ یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ اور پھر آ گئی آیت کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ اور کہیے میرے حبیب، حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگ نکلنے والا۔ اور پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن سچے مومنوں کے حق میں شفاعت اور رحمت ثابت ہوگا، اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ابدی خسارے کا باعث ہوگا۔ اس سے پہلے بھی سورۃ النحل میں ہم نے دعا ایک آیت شفا پڑھی تھی، یخرج من بطونہا، شہد کی، کہ ان کے پیٹوں سے ایک ایسی چیز نکلتی ہے جس میں شفا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم نے قرآن کے حوالے سے شفا کی آیت پڑھی، یہ آیت شفا ہے جو آیت نمبر 82 ہے۔ ٹھیک، رکو نمبر 10، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ معجزے مانگتے تھے نا مشرکین مکہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ 10ویں رکوع میں اعلان کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ تمام انسان تمام انسان اور جنات باہم مل کر بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ آگے سمجھ میں بات، ایسا کلام تو کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائشی معجزے دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ تم اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، تو وہ کیسے پوری کر سکتے تھے؟ وہ اس چیلنج میں ناکام ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اچھا فرمائشی معجزہ، یعنی کہ کسی طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا نہیں، قبول نہیں کیا، نہ ان کی بات مانی۔ اپنے ہی انہوں نے جو ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا تقاضا ان کا کھڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا روب اور ایسا خوف ان کے دلوں میں بٹھا دیا، اور پھر ان کو وہاں سے نکلوا دیا، مشرکین مکہ کو پاک کر دی اپنی پاک سرزمین مکہ کی۔ مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کے بجائے، یعنی کہ کلام جو قرآن مجید جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے تھے، وہ کہ تمام انسان اور جنات باہم مل کر بھی قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کے بجائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائشی معجزے دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ یا مکہ کی پتھریلی زمین میں انگور اور کھجور کا ایسا باغ اگا دیں جس کے درمیان سے نہریں جاری ہوں۔ سنے تو صحیح ذرا فرمائشیں، یا ہمارے اوپر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، اللہ اکبر، یا اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا نا کہ ہم تمہارے رب پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اس کو ظاہری نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یا تو آپ ہمارے پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے بالکل سامنے لے آئیں، یا اپنے لیے سونے کا محل تعمیر کر دیں، یا ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور کتاب لے کر اتریں۔ جواب دیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کا معجزہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے، آسمان سے وحی آ رہی ہے۔ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کتنی بڑی بات ہے یہ؟ کیا تمہیں یہ معمولی بات لگتی ہے کہ آسمان سے وحی آ رہی ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو مقابلے میں اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ تم ایسا نہ ابھی تک کر سکے ہو اور نہ ہی کبھی بھی کر سکو گے، کر ہی نہیں سکتے۔ رکو نمبر 11، انسانوں کے لیے نمونہ انسان رسول ہی بن سکتا ہے۔ 11ویں رکو میں ارشاد باری تعالیٰ نقل ہوا کہ اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے، تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کیا انسانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے یہ بات؟ زمین پر تو انسان بس رہے ہیں، تو ان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا رسول ہی لوگوں پر حجت پوری کر سکتا ہے جس میں تمام بشری کمزوریاں ہوں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے احکامات اور عمل کی مثال قائم کر کے دکھا دے۔ یعنی کہ جس میں تمام بشری کمزوریاں ہوں لیکن پھر بھی وہ اللہ کے احکامات پر عمل کی مثال قائم کر کے دکھا دے۔ اب اللہ کے احکامات آ رہے ہیں اور عمل کر رہا ہے، خود کر کے دکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خود ان تمام احکامات پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے حکم آیا ہے۔ کامل عملی نمونہ دیکھنے کے باوجود مشرکین مکہ کتنے بڑے بد نصیب تھے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، وہی آسمان سے آ رہی ہے، اللہ کے رسول تعلیم اور تربیت کر رہے ہیں، اتنی پیاری شخصیت،
کہ جن کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ نہیں ختم ہوئی، اتنے عاجز مزاج، سچے صادق اور امین شخص، جس کو مکہ کے لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، جن کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی پیاری شخصیت، ان کو جھٹلایا انہوں نے، کتنے بڑے ناشکرے تھے۔ فرمایا کامل عملی نمونہ دیکھنے کے باوجود جو بد نصیب، یعنی کہ کامل نمونہ کون؟ عملی نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود ان کے سامنے ان کو دیکھنے کے باوجود بد نصیب حق کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ انہیں روز قیامت اس طرح زندہ کرے گا کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا جو قرآن کی ناقدری کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے تو کی تھی، لیکن آج اپنے آپ کو ہم بھی دیکھ لیں نا، ہم بھی تو دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کتنا جانتے ہیں، کتنی محبت ہے، کتنا عمل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ کے پاک کلام کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ نہ قدری تو نہیں کر رہے اللہ اور اس کے رسول کی؟ چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ کامل عملی نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے باوجود بد نصیب حق کا انکار کریں گے، تو اللہ انہیں روز قیامت اس طرح اندھا کرے گا کہ وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے، پھر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ بار بار رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، 12ویں رکوع میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ فرعون نے ان نشانیوں کو جادو قرار دیا۔ اللہ نے فرعون کو ان کے پورے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ آج دیکھیں کہ ایک یروشلم میں، وہاں پر دنیا سے جو ہے بلا بلا کر جمع کر کے یہاں بسایا جا رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے، فلسطین اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل ہے علاقہ، وہ عظیم اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہونے والا ہے ان کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ اسی طرح ہلاک ہوں گے جیسے سابقہ کا نافرمان قوم میں اپنے رسولوں کے سامنے ہلاک ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے نا، اور ان کا مسیح ہے دجال۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال تو ایسے پگھلے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، ہلاک ہو جائے گا، اور پھر ان پر جو ہے آئے گی مشکل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ اسی طرح ہلاک ہوں گے جیسے سابقہ نافرمان قومیں اپنے رسولوں کے سامنے ہلاک ہوئیں۔ یہ خبر اس قرآن کی ہے جو حق لے کر آیا ہے، اور قرآن سے باطل کو مٹانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور دنیا سے باطل کو مٹانے کے لیے، یہ خبر اس قرآن کی ہے جو حق لے کر آیا ہے اور دنیا سے باطل کو مٹانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ تم اللہ کو اللہ کہو یا رحمان کہو۔ ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کہیں یا رحمان کہیں، جتنے بھی اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اللہ کے نام ہیں، سارے کے سارے اچھے اچھے نام ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کے ہیں، اس اللہ کی حمد کرتے رہو جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جو ہر کمی سے پاک ہے، اس کی بڑائی کو ایسے نافذ کرو جیسے کہ نافذ کرنے کا حق ہے۔ سورت بنی اسرائیل ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اور کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے، اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، یعنی کہ وہ طاقتور ہے اس کا، اور اسی کی خوب خوب بڑائی بیان کیجیے کہ اس اللہ کی حمد کرتے رہو جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور جو ہر کمی سے پاک ہے،
اس کی بڑائی کو ایسے نافذ کرو جیسے نافذ کرنے کا حق ہے۔ ساری کی ساری تعریف اللہ ہی کے لیے، جیسے کہ ہم نے شروع میں ایک دعا پڑھی تھی جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار، ہمارے دل کا نور، ہمارے غموں کو دور لے جانے والا بنا دیجیے۔ سورۃ الکہف پڑھنے جا رہے ہیں ہم، ٹائم ہمارا اللہ برکت فرمایا ہمیں۔ اچھا جی، رکو نمبر 1، سورۃ الکہف کا عنوان ہے دجالی فتنے یعنی دنیا پرستی کی مذمت۔ ٹھیک ہے، دجالی فتنے کیا ہیں؟ دنیا پرستی، دنیا پرستی کی طرف لے جانے والے سارے فتنے کیا ہیں؟ دجالی، دنیا کی حقیقت۔ رکو نمبر 1 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے رکو میں بیان کیا گیا کہ زمین پر جو کچھ بھی بنایا گیا ہے اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا ہے، اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا ہے۔ سجائی ہے نا دنیا، آسمان، ستارے، چاند، سورج، پرندے، بادل، ہوا، بارش۔ آسمان کی ہی خوبصورتی کا کیا کہنا ہے؟ پھر زمین کی خوبصورتی، پہاڑ، دریا، جھیلیں، سمندر، زمین، باغات، ہریالی، پھل پھول، انسان، سب سے بڑھ کر انسان، اشرف المخلوقات، سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کے لیے یہ کائنات سجائی ہے۔ اور انسان کتنا بڑا ناشکرہ ہے کہ جس رب نے اسے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں وہ اسی کو بھلا کر، اسی کو ٹھکرا کر، اسی کی مخلوق کے آگے جا کر سر جھکاتا ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہے انسان! اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، پھر بھی اگر معافی مانگ لے تو معاف فرما دیتا ہے اس بندے کو، اس ظالم کو۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے مشرک کو کہ مجھے چھوڑ کر، میرا در چھوڑ کر تم کسی اور کے در پہ جاتے ہو، اس معزز پیشانے کو اس کے آگے جھکاتے ہو جو میرا ہی پیدا کیا ہوا ہے اور میرا ہی محتاج ہے۔ تو پہلے رکو میں بیان کیا کہ زمین پر جو کچھ بھی بنایا گیا اس کے ذریعے دنیا کو سجایا گیا ہے اور بڑی زیب و زینت دی گئی ہے۔ اس دنیا میں بڑی کشش ہے اور یہ انسانوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کامیاب کون ہے؟ اب یہ انسانوں کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کی چکا چوند میں خود کو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا کی رنگینی میں کھو کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، یا دنیا کی وقتی اور کمتر لذتوں کے بجائے آخرت کی دائمی اور بہتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کا انجام یہ ہے کہ یہ عنقریب فنا ہونے والی ہے اور سب سے بڑی جو وہ ہے آپ کے سامنے مثال موت ہے۔ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کتنے بڑے بے وقوف ہیں! اس کے پیچھے کوشش کریے جو ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے کوشش کریں۔ مشکل حالات میں صبر و استقامت کا امتحان۔ رکن نمبر 2، مثال کس کی دی جا رہی؟ دوسرے رکن میں اصحاب کہف کا ذکر کر کے مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں ایسے مشکل امتحان سے گزارا کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ناممکن ہو گیا۔ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے، نوجوان تھے، وہ چند نوجوان تھے۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے سوال لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ اسخار والے کون تھے، ذرا بتائیے گا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پوچھنے لگے کیونکہ آتے تھے نا، شک کرتے تھے، جو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں ذرا یہ سوال۔ ان کی کتابوں میں تو تھا ذکر، آ گئے پوچھنے کہ اچھا ذرا آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو کہف والوں کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ کل وہی نہیں آئی، ایک ہفتے کے بعد آئی۔ تو ایک ہفتے کے بعد آئی تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو انہوں نے سوال کیے تھے، 3 سوال کیے تھے کہ روح کے بارے میں، کہ روح کیا ہے، جس کا جواب سورۃ بنی اسرائیل میں مل چکا ہمیں، اور جو ہے 2 سوال سورۃ کہف میں ملیں گے جواب کہ کہف والے، غار والے کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھا، جس نے مشرق سے مغرب پہ سفر کیا تھا وہ کون تھا۔ تو اس کا جواب سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دوسرے رکو میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اللہ نے انہیں ایسے مشکل امتحان سے گزارا کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ جینا ناممکن ہو گیا۔ وقت کا بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، مشرک تھے ساری قوم، چند نوجوان کائنات پہ غور و فکر کر کے ایمان لے آئے اور انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی اور بتوں کے آگے نہیں جھکتے تھے، جو انہوں نے بزرگ وغیرہ بنائے ہوئے تھے ان کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ تو پتہ چل گیا، تو بادشاہ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم اب پاس نہیں آئے تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا۔
کہ انہوں نے صبر و استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ بادشاہ وقت نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم توحید کے عقیدے سے باز نہ آئے تو رجم کر دیے جاؤ گے، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ سے درد مندی سے دعا کی، ربنا اس اول فتیت الی الکافی فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ انہوں نے اللہ سے درد مندی سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہماری جان اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ نے ان کی سن لی، انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ کر دیا اور غار میں 300 برس سے زائد اور کچھ عرصہ تک سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں جانے کا حکم دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پر نہ لے لو، اور وہاں ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے، اور وہ اس طرح سے سوئے رہے کہ کروٹیں بدلتے تھے اور غار میں جھانکنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ سو رہے ہیں۔ اور ان کے غار کے بالکل، غار کے پاس جو دروازہ تھا، جو غار کا منہ تھا، وہاں پر ایک کتا بھی تھا۔ ابھی آ رہا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ۔ نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف پکا ایمان لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، مزے سے سو رہے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام، رکو نمبر 3۔ تیسری رکو میں اصحاب کہف کے واقعے کی مزید تفصیل ہے کہ ان کے غار میں جانے کے بعد کافی عرصے تک انہیں تلاش کیا جاتا رہا۔ آخر کار لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ حق پر تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور اللہ نے انہیں اپنی خصوصی حفاظت میں لے لیا ہے۔ لوگوں کو یقین آ گیا، ان کا ذکر خیر تاریخ میں محفوظ کر لیا گیا۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں آ گیا، 1400-1500 سال پہلے آیا، اور اب قیامت تک کے لیے ان کا یہ ذکر پڑھا جاتا رہے گا۔ اور سورہ کہف کی پڑھنے کی فضیلت بھی بہت آئی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے عصر سے پہلے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایسی روشنی نکالتے ہیں جو خانہ کعبہ سے جا کر ٹکراتی ہے، ایسا نور نکلتا ہے، وہ انسانوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل میں ایسا نور، ایسی نور چمکتا ہے جو خانہ کعبہ سے جا کر ٹکرا۔ یہ مفہوم بتا رہی ہوں، وہ الفاظ مجھے یاد۔ ان کا ذکر خیر تاریخ میں محفوظ کر لیا گیا۔ جب وہ تقریباً 300 سال بعد بیدار ہوئے، کیونکہ بالکل مدت کا نہیں معلوم، لیکن جو صحیح مثال جو صحیح بتایا گیا 300 سے کچھ اوپر، ٹھیک ہے، کہ بیدار ہوئے اور شہر میں آئے، تو اس وقت کے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جب وہ اٹھے نیند سے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اور جو ان کے پاس سکے تھے وہ ظاہر ہے اسی سے انہوں نے کوئی چیز کھانی تھی لے کر، تو ان میں سے جو ہے کہا کہ جاؤ دھیان سے جانا باہر، کہیں تم پہچان نہ لیے جاؤ، کیونکہ انہیں تو لگا کہ جیسے ہم تھوڑی دیر سو کر اٹھے ہیں، بس 7-8 گھنٹے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ بس ہم 6-7-8 گھنٹے سوئے ہیں، اب اٹھ گئے، اب بھوک لگ گئی، اب ہمیں کچھ کھانا ہے، اور اگر دھیان سے جانا باہر کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ حالانکہ وہ 350 سال سو کر اٹھے تھے۔ یہ ہے نیند کی ہے کیفیت۔ تو جب وہ لب لباب بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس ظاہر 350 سال گزر چکے تھے، لیکن لوگوں کو پتا تھا کہ غار والے ہیں، غار والے ہیں، غار والے ہیں۔ اور جب وہ باہر آئے تو انہوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جس غار میں وہ مقیم رہے تھے وہیں ان کی یادگار ہے، یادگار کے طور پر ایک مسجد بنا دی گئی، کیونکہ جب وہ باہر آئے تو اس وقت لوگ شاید جو تھے ایمان والے تھے، تو انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ رکو نمبر 4، بیان کرو، حق بیان کرو، کوئی خوش ہو یا ناراض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا گیا، مکی صورت ہے۔ چوتھے رکو میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ مشکلات میں انسان کا سہارا اور سکون کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فلاں سے ملنے چلے جاتے ہیں، فلاں سے اپنی باتوں کا دکھڑا سنانے چلے جاتے ہیں، اللہ کے حضور نہیں بیٹھتے، اللہ کا پاک کلام نہیں پڑھتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ چوتھے رکو میں یہ حقیقت بیان کر دی کہ حق بیان کرو، کوئی خوش ہو یا ناراض۔ یہ حقیقت بیان کی اس رکو میں کہ مشکلات میں انسان کا سہارا اور سکون کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم پڑھتے رہیں، مشرکین کا کوئی دباؤ قبول نہ کیجیے، ان کے مطالبے پر فقراء صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنی قربت سے محروم نہ کیجیے۔ بڑے بڑے سردار آ کے کہتے تھے کہ آپ ان کو ہٹائیں حقیروں فقیروں کو، تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، کوئی بات سنیں گے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمتی لوگ ہیں، جو آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، یہ قیمتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں انہیں دور کرنے کی ان سرداروں کی وجہ سے۔
کہ मुशरिकीन का कोई दबाव कबूल ना कीजिए, उनके मुतालबे पर फुकरा सहाबा को अपनी गुर्बत से महरूम ना कीजिए। ये अल्लाह की रजा के तलबगार हैं और सुबह व शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बजाय सरदारान कुरैश को अहमियत दी तो लोग समझेंगे कि आपको भी दुनिया की चमक दमक ज्यादा पसंद है। सरदार अमीर होते हैं ना। ये भी अल्लाह की तरफ से दुनिया, ये अल्लाह ताला मोटिवेशन कर रहे हैं अपने प्यारे हबीब को कि देखिए मेरे हबीब, आप ऐसा कीजिएगा, आप ऐसा ना कीजिएगा, वरना दुनिया आपको इस पर भी ताना दे देगी कि आपको दुनिया भाग गई है, दुनिया नहीं छोड़ेगी आपको। इसलिए अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। ये भी अल्लाह की तरफ से दुनिया परस्ती की मजम्मत का इसलूब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर हम सबको बताया जा रहा है कि दुनिया परस्ती जो है बेकार की चीज है। अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बयान करते रहें। जो हक को कबूल करेगा अल्लाह उसे नवाजेगा, जो हक को कबूल नहीं करेगा अल्लाह उसे जलील कर देगा। रुकू नंबर 5, असबाब परस्ती की मुजम्मत। असबाब परस्ती की मुजम्मत, देखें अब क्या है असबाब परस्ती क्या है। 5वें रुकू में असबाब परस्ती की नफी के लिए एक वाकया बयान किया गया। एक शख्स को अल्लाह ने अंगूर और खजूर के 2 बाग अता किए थे। बागात के दरमियान एक नहर जारी थी। दोनों बागात बड़े सरसब्ज थे और खूब फल लाते थे। वो शख्स हर वक्त इन बागात में ही मसरूफ रहता था और अल्लाह की याद से गाफिल रहता था। यानी कि अल्लाह ही की अता की हुई नेमत में इतना खुश हो गया, इतना मगन हो गया कि जिस अल्लाह ने उसे ये नेमत अता की है उसे भूल गया, उसे याद नहीं रखा, उसका शुक्र अदा नहीं किया, उसका जिक्र नहीं किया, भूल गया। हम्म, कि वो शख्स हर वक्त इन बागात ही में मसरूफ रहता था और अल्लाह की याद से गाफिल था। एक दिन उसे उसके एक साथी ने मुतवज्जे किया कि कुछ अल्लाह को भी याद कर लिया करो, जिसने तुम्हें इतनी नेमतें दी उसे भी याद करो, अन करीब ये बागात फना हो जाएंगे। उसने तो कयामत की निशानदही की ना कि अन करीब ये बागात फना हो जाएंगे और कयामत आ जाएगी। कुछ कयामत की तैयारी भी कर लो, की कोशिश भी करो। कि उसके रहबर दोस्त ने इस चीज की, आप देखें कि जो वो आपका दोस्त जो आपको दुनिया की तवज्जो से हटाकर कयामत की आखिरत की तरफ लगाता है, वहां की कोशिश करने की तवज्जो दिलाता है, वो आपका सबसे बड़ा रहबर और रहनुमा है। कहने लगा कुछ कयामत की तैयारी भी की भी कोशिश करो। उसने बड़े तकब्बुर से कहा कि मेरे बागात पर कभी भी जवाल नहीं आ सकता, ये कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे इंसान दुनिया में रहता है ना, दुनिया की लज्जतें और दुनिया की आसाइशें उसे यही लगती हैं कि ये कभी खत्म नहीं होंगी, हालांकि एक मौत ही काफी है ना। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, जो इतने तकब्बुर से कह रहा था कि मेरे बागात पर कभी भी जवाल नहीं आ सकता, मैंने इन बागात की हिफाजत के लिए खजूर की बाड़ लगा दी है। ऐसी बाढ़ की जिसकी वजह से ना तेज हवा असर कर सकती है ना कुछ। ऐसा उसको तकब्बुर था। तेज आंधियां मेरे बागात का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं एक नहर खोद कर बागात तक ले आया हूँ। पानी की कमी मेरे बागात को नहीं उजाड़ सकती। गोया उसने असबाब पर भरोसा किया। यानी कि खजूरों के दरख्त की वजह से दरख्त असबाब बना रही है ना उसने कि हवा से कोई मेरा बाग नहीं तबाह हो सकता, और पानी को तो उसने असबाब पर भरोसा किया और अल्लाह की पकड़ से खुद को महफूज समझा। तो उसके साथी ने कहा कि ये बाग तुम्हारी मंसूबा बंदी की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से कायम है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना अल्लाह ये नेमत छीन लेगा। ना शुक्री और असबाब परस्ती की सजा मिली, ना उसको जिसने नाशुक्री की थी, नाशुक्री और असबाब परस्ती की सजा मिली और उस शख्स के बागात एक आफत से तबाह हो गए। अब वो हसरत से कहने लगा कि ए काश मैंने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया होता। ये असबाब पर भी डिपेंड करना शिर्क है। सही है, यानी कि हमें तो फुला ने बचा लिया, अगर फुला नहीं आती तो हम तो मर जाते। हम्म, ये सारी चीजें क्या है, असबाब, असबाब पर नहीं है, हमने कहना है अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह की रहमत से हुआ, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ही गफूर रहीम है, अल्लाह ही अता करने वाला है। हर चीज पर अल्लाह को याद रखें, असबाब पर डिपेंड ना करें। आप लोगों के कौन कौन से असबाब हैं, अपने असबाब को चेक कर लें कि आपने कौन कौन से असबाब बना रखे हैं जिसमें आपको असबाब पर ही डिपेंड करते हैं। ये ना होता तो यूं हो जाता, ये है तो ये हो गया। अल्लाह के सिवा कौन से ऐसे असबाब हैं, चेक करें।
اب وہ حسرت سے کہنے لگا کہ اے کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. یہ شرک ہے اسباب پر بھروسہ کرنا. اپنے اپنے اسباب ٹٹول لیں, چیک کر لیں, تزکیہ ہو رہا ہے, محاسبہ کر لیں, اگر کوئی ہے تو توبہ استغفار کر لیں, اللہ معاف کر دے گا. کہنے لگا میں نے اسباب پر بھروسہ کیا اور توکل, سوری, اس نے کہا کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. میں نے اسباب پر وہ بھروسہ اور توکل کیا جو مجھے اللہ پر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ سبق مل گیا ہے ہمیں. رک رہتے ہیں 6 7. وقت ہمارا بڑی تیزی سے جا رہا ہے. اچھا چلیے, اللہ مالک. رکو نمبر 6 ہم نے پڑھ لیا. نہیں, رکو نمبر 5 ہم نے پڑھا, رکو نمبر 6 ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دنیا کی زندگی کی حقیقت. کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کو سمجھاتا جا رہا ہے, سمجھاتا چلا جا رہا ہے. ہمارا آج 15واں پارہ ہے, ہم سمجھتے جا رہے ہیں, ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے اور ہم اپنا محاسبہ کریں. محاسبہ کہتے ہیں ہم اپنی غلطیوں کو صاف کرتے جا رہے ہیں, ہم معافیا مانگتے جا رہے ہیں. محاسبہ اسے کہتے ہیں. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نشاندہی کروائی جاتی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ایسے مت کرو, ایسے مت کرو, ایسے مت کرو. ٹھیک ہے, جھنجھوڑا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے. قرآن مجید ہمارا تزکیہ کرتا ہے اور پھر ہماری روح پر اچھا اثر ڈالتا ہے. اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ہماری روح پر اچھا اثر آئے گا اور ہم اس کو لیں گے, سیریسلی لیں گے, اور ہم اپنا محاسبہ کریں گے, ان برائیوں کو اپنے اندر سے ختم کر کے استغفار کر کے اپنی صفائی کر لیں گے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اندر کی جو گندگیاں غلاظت ہیں آپ کے نفسانی, ساری کی ساری صاف اور کلیئر ہو جائے گی. آپ کا دل روشن صاف ستھرا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس روشنی کی وجہ سے ایسی نور بصیرت عطا کرے گا کہ جس سے آپ کو حق اور حق کا حق, سچ کا سچ نظر آئے گا اور برائیاں برائی نظر آئیں گی. یہ معمولی کتاب نہیں ہے, انسان کو چمکا دیتی ہے, نور عطا کرتی ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی دعا کی ہے نا شروع میں, وہ دعا میں پھر لاسٹ میں پھر پڑھوں گی, اس کو آپ غور سے سنیے گا. چھٹے رکوع میں زندگی کے لیے کھیتی کی مثال بیان کی گئی. کھیتی کی مثال, آسمان سے پانی برستا ہے, پانی کے ساتھ سبزہ مل کر کھیتی کی صورت اختیار کرتا ہے. رفتہ رفتہ کھیتی عروج پر آتی ہے, پھر زرد پڑتی ہے, خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر زمین میں مل جاتی ہے. اسی طرح سے انسان کی زندگی کا بھی ایک دورانیہ جو چل رہا ہے, روح اور جسم ملتے ہیں. انسان پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے, روح اور جسم سے مل کر. ٹھیک ہے, انسان جسم کی تو بہت پرواہ کرتا رہتا ہے, بہت خیال رکھتا ہے, لیکن روح کو بیچاری کو مست کرتا رہتا ہے. روح اگر کمزور ہے تو بہت مشکل میں پڑ جائیں گے آپ. اگر روح پاورفل ہے آپ کی تو پھر آپ کامیاب ہیں, اگر روح کا تعلق اللہ سے ہے. تو اس لیے یہ ایک ضروری بات تھی جو میں یہاں کر رہی تھی. جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے, پھر بڑھاپا ہوتا ہے اور وفات پا کر سپرد خاک ہو جاتا ہے. یہ جو اوپر مثال دی نا کھیتی کی, سرسبز, پھر زرد, پھر مٹی میں چورا چورا ہو کر مل جاتی. اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک دورانیہ ہے, روح اور جسم ملتے ہیں. انسان پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے, جوانی کے عروج کو پہنچتا ہے, پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور وفات پا کر سپرد خاک ہو جاتا ہے. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور یہی رہ جاتے ہیں. باقی رہنے والی اور ساتھ جانے والی کیا ہیں؟ نیکیاں. والباقیات الصالحات, والباقیات الصالحات, باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ بھی باقیات الصالحات ہیں. یہ پڑھنے والے کے یہ ضائع نہیں ہوں گی. ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان زندگی میں آ کر کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, لیکن اگر اس نے یہ کلمات پڑھے ہوں گے تو یہ ضائع نہیں ہو, ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جنت میں لے جائیں. تو اس لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو معمولی تسبیح مت سمجھیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا خزانہ ہے جو ہمیں ملا ہے. اس لیے اس کو معمولی مت سمجھیں, ہر وقت زبان سے جاری رکھا کریں. ٹھیک ہے, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقیات الصالحات میں سے ہیں. خدا نہ خواستہ شیطان کی بات میں آ کر اگر کہیں کوئی ایسی غلطی ہو گئی, اللہ نہ کرے, تو پھر یہ تو باقی رہیں گی نا. کہ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے, اللہ تعالیٰ ہماری ساری نیکیوں کی حفاظت فرمائے, اور یہ جو کلمہ ہم پڑھیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین نیکیوں کا سبب بنا دے, بہترین اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے, آمین. اور ہماری کوئی نیکی ضائع نہ ہو مرتے دم تک, آمین.
اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن جب دنیا دار انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو خوف سے لرزے گا، کہے گا کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کوئی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں درج نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا۔ رکو نمبر 7، شیطانوں کی پیروی کا بہت برا انجام۔ 7ویں رکو میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، اللہ نے اسے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا اور بغاوت کی روش کا آغاز کیا۔ اب اس کی اب اس کی سلبی اور مانوی اولاد ہے جو یہ باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ کون؟ افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے، اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے، اپنے نفسانی خواہش پہ چلتی ہے نا، شیطانی وسوسے کے پیچھے چلتی ہے نا، جس پر شیطان کیا کہے گا؟ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، مجھے مت ملامت کرو۔ وَلَا تَلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ تمہیں تو میں نے وسوسہ ڈالا تھا، پکڑ پکڑ کر تو نہیں میں نے تم سے قتل کروائے تھے، پکڑ پکڑ تو میں نے نہیں تم سے زنا کروایا تھا، پکڑ پکڑ کر تو نہیں میں نے تمہیں شراب پلائی تھی، پکڑ پکڑ کر تو نہیں میں نے تمہیں سود کھلایا تھا، میں تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا۔ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم کیا ڈر گئے تھے قیامت، تم کیا بھول گئے تھے قیامت کو، کہ قیامت بھی آنے والی ہے؟ مطلب یعنی کہ وہ ایسا ہماتن کھڑا ہوگا اس وقت اکڑ کر تکبر سے، اور اپنی سیاست اس کی چمکی ہوئی ہوگی اور انسانیت ڈوب رہی ہوگی، جہنم میں جانے کے لیے تیار کھڑی ہوگی، کیونکہ انسانیت کو تباہ اور برباد کر دیا اس نے۔ بہت سارے لوگ جہنم میں، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم جوش مارے گی، کہے گی اور اللہ تعالیٰ اور ڈالے گا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ڈال دے گا جہنم میں، پھر جہنم جو ہے تھم جائے گی، اس وقت تھمے گی جہنم۔ افسوس یہ، اور جہنم میں شیطان بھی اسی میں ہوگا۔ افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے، تبھی تو جہنم میں جائیں گے، ایسے تھوڑی نا۔ ان شیطانوں کا کائنات کے بنانے میں یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں۔ شیطان تو جو ہے لگا ہوا ہے نا، اور انسان کے ساتھ ایک کرین جن پیدا ہوتا ہے، وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے۔ دوسرا انسان کا اپنا نفس ہے جو ہر وقت برائی کی باتیں کرتا ہے۔ تیسرا برا معاشرے کی برائیاں جو انسان پر ہر وقت حاوی رہتی ہیں، انسان کو بد کردار بنا دیتی ہیں، انسان رہنے ہی نہیں دیتی، شیطان بنا دیتی ہیں۔ تو وہ شیطان کی اولاد اسی طرح بن جاتے ہیں پھر، جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو باغیانہ روش اختیار کیے ہیں، افسوس یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے بجائے اولاد ابلیس کی اطاعت کرتی ہے۔ ان شیطانوں کا کائنات کے بتانے میں یا کائنات کے چلانے میں کوئی حصہ نہیں، لیکن دنیا میں اکثر لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ روز قیامت یہ ظالم اپنے اس طرز عمل کی شدید سزا پا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم نصیحت سے اعراض، سب سے بڑا ظلم۔ 8ویں رکو میں اللہ کی اس رحمت کا ذکر ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے۔ سب سے بڑی نعمت ہے یہ انسان کے لیے دنیا میں، کہ رسول آئے، کتابیں آئیں، اور نہ رسولوں کی اطاعت رہی باقی، نہ کتابوں کو پڑھنا باقی رہ گیا، بس اور صرف اپنی نفسانی خواہشات باقی رہ گئی۔ شیطان نے انسان کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ رسولوں نے انسانوں کو نصیحت کی کہ عارضی دنیا کے بجائے دائمی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کرو، لیکن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی جائے اور وہ اس نصیحت سے اعراض کرے۔ ان قریب یہ ظالم بڑے برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں نا، مثال ہمارے بچوں کو ہی دیکھ لیں، بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، جاؤ نماز پڑھنے، پڑھ لیں گے، پڑھائے ہیں، جھوٹ، پڑھ لی، موبائل سے ہی نہیں ہٹ رہے، یا نیندیں نہیں پوری ہو رہی، یا موبائل ہی نہیں چھوڑ رہے۔ یہ چل رہا ہے نا، اور گھر کی کہانی اب یہ بن چکی ہے۔ بیویاں بیٹھی رہتی ہیں، شوہر کے موبائل ہی نہیں چھوٹتے، کب چھوٹے گا موبائل؟
بچے ہیں تو موبائل سے نظریں نہیں اٹھاتے کہ اماں ابا بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی کوئی بات چیت کرنی نہیں، موبائل۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے، انسان کو باولا کر دیا ہے، انسانیت کو بالکل باولا ہی بنا دیا ہے اس موبائل نے، اور تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے نسل۔ بہت برے حالات اور بہت برے وقت ہیں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تو نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو بچ جاؤ، انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور انسان دنیا میں ہی دنیا کے لیے مرے جا رہا ہے۔ اشیاء کی حقیقت کا علم، 90 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم تکوینی یعنی اشیاء کی حقیقت کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ اس علم میں سے کچھ حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانا چاہتے تھے۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، البتہ جب آپ کوئی معاملہ دیکھیں تو اس کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھیے گا جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ ٹھیک، 15واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ ہم 16واں پارہ یہیں سے ہی شروع کریں گے، رکن نمبر 9 سے، تاکہ ہمارا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہر نقص سے پاک ہے، اے اللہ آپ کا پاک کلام ہر نقص سے پاک ہے۔ ساری جو اگر غلطی ہے تو وہ ہماری ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک، ناصیتی بیدک، ماضٍ فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔